नाउ SLO बेस्ड 2006 का करिकुलम, ये मेरे हाथ में बायोलॉजी 9th-10th का करिकुलम का डॉक्यूमेंट है। ये इधर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का नोटिफाइड बायोलॉजी का 9th-10th का ये करिकुलम है। और इसका जो डेट है, ये कंटेंट्स ही में इसका डेट है 2006। मतलब ये है कि इस वक्त राइट जो करिकुलम है पाकिस्तान में वह 2006 का करिकुलम है। 99.9% इंस्टीट्यूशंस ने किताब को करिकुलम समझा हुआ है। जो आपका टेक्स्ट बुक है इसको करिकुलम कहते हैं। इसी तरह 99.99% इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है इन एग्जामिनेशन। इसका एक सेंटेंस मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। सो देयर इज द इंस्ट्रक्शंस इन दिस करिकुलम कि पेपर शैल नॉट, मैंने लफ्ज क्या यूज किया, नॉट बी सेट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये किताब कहते हैं 2006 से। पेपर shall be set from the students' learning outcomes and standards and benchmarks given in this document. कितने साल हो गए? 14 साल। अब 14 साल में हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। Now the federal board is implementing this curriculum from 2022 examination, और उसके लिए अब किया क्या है वो आप लोगों को अभी बताता हूं। 1, हम कोई नई चीज़ लेकर नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं किताब वाली जो बात की मैं वो थोड़ा सा समझाता हूँ, कहीं आप गलत ना हो जाएं और आप लोग कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। बुक इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया? इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स अ टूल, एक जरिया है इस करिकुलम को समझाने का। अच्छा, क्या ये एक जरिया है, वाहिद जरिया है ये किताब? और क्या क्या है, चलें बताएं। देयर कुड बी मेनी सोर्सेस। आप लोग क्लासरूम में चार्ट्स लगवाते हो, उस पर लफ्ज डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विद अ डायग्राम, विद ऑल द लाइक द टैगिंग। तो वो तो किताब नहीं है, वो भी एक जरिया है टू अंडरस्टैंड। फिर आप लैब जाते हो, वहां पर आपको एक ढांचा मिलता है, वो भी एक जरिया है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी। ये दिस करिकुलम इज केमिस्ट्री 9th-10th। ये इस किताब में भी होगा, लेकिन अभी वो पेजेस इसके ज़्यादा हैं, मोर देन 100 पेजेस। सो नाउ आई रीड फ्रॉम दिस टेक्स्ट, दिस करिकुलम, पेज 57 ऑफ द केमिस्ट्री करिकुलम ऑफ 2006-07। इट सेज a question paper should be based on the curriculum, not on a particular textbook. ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। This is 2006। तो क्या अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं था? अब मैं कुछ पेपर्स की बात करूंगा कि अब SLO बेस्ड पेपर, क्या ये कोई और चीज है? आप जो पढ़ते हो वो नहीं है, वही तो है। तो हमारे वेबसाइट पर मॉडल पेपर्स, फर्स्ट बैच ऑफ द मॉडल पेपर्स ऑन SLOs हमने दिए हुए हैं। मेरे सामने भी कुछ हैं मॉडल पेपर्स। ये है बायोलॉजी इंटर का फर्स्ट पार्ट का है। दिस इज SLO बेस्ड पेपर। व्हाट डज द P वेव रिप्रेजेंट इन एन ECG? दिस इज MCQ। पढ़ा है ना आप लोगों ने? What is, ये फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का पेपर मैं कह रहा हूँ। What does the P for Pakistan, P wave represent in an ECG? तो जवाबात हैं कि depolarization of the atria, depolarization of the ventricles, repolarization of the ventricles, depolarization of the arteria and ventricles। अब एक ये उसके आंसर्स हैं।
اب اس میں سے کون سا کریکٹ ہوگا کون سا نہیں کریکٹ ہوگا. یہ ایس ایل او آپ کے کریکولم میں ایس ایل او یہ دیے گئے, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لسٹ دا پرنسپلز اینڈ یوزز آف ای سی جی. یہ ہے آپ کے کریکولم کا ایس ایل او کہ لسٹ آپ نہیں لسٹ کرتے 1 2 3 4 5 لسٹ پرنسپلز اینڈ یوزز آف ای سی جی. اسی ایس ایل او پر یہ سوال بنایا گیا ہے. تو ہم نے کویسچن ماڈل پیپرز دیے ہیں, اس کا کون سا سوال کون سے ایس ایل او کے ساتھ الائنمنٹ ہے, اور کوگنیٹیو لیول, ابھی کوگنیٹیو لیول ڈومینز اس کی میں بات کرتا ہوں اور ڈیفیکلٹی لیولز کی بات کروں گا, اینڈ دین آئی ول کنکلوڈ. تو سوال کیا ہے, اس کا ایس ایل او کیا ہے, یہ ساتھ ہم نے دیا ہوا ہے آن دا ویب سائٹ, اٹ از اویلیبل. اور کون سے ڈومین کا ہے. ڈومین کوگنیٹیو ڈومین آپ کے جو انڈرسٹینڈنگ ایک ہے, چلے ایک میں پڑھ لیتے ہوں, دو آپ نے پڑھنے ہیں. نالج سیکنڈ کیا ہے, سیکنڈ ایک نالج کے کوشچن ہوتے ہیں, دوسرے کیا نہیں سمجھ آئی, انڈرسٹینڈنگ, وہی انڈرسٹینڈنگ یا کنسپچول. اوکے, تھرڈ کیا ہے جی, ایپلیکیشن, اپلائیڈ ایپلیکیشن. کوگنیٹیو ڈومینز نالج یا انفارمیشن, انڈرسٹینڈنگ, ایپلیکیشن. یہ کنسپچول تو سارا پروسیس ہی کنسپچول ہے, یہ پورا کریکولم از کنسپچول. یہ اٹ از بیسڈ آن دا اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم. دس از بیسڈ آن پروموٹنگ یور انالیٹیکل اسکلز, پرابلم سالونگ اسکلز. آپ اپنا مسئلہ خود ہی حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہو آفٹر گوئنگ تھرو دس پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ, اور یہ جو کریکولم کی ریکوائرمنٹ ہے. تو کوگنیٹیو ڈومینز یہ ٹیچرز پہ مزید سمجھا دیں گے ان یور کلاس روم. نالج بیسڈ کویسچنس, انڈرسٹینڈنگ کے کویسچن, ایپلیکیشن. اب یہ جو نالج ہے دس از امپورٹنٹ, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, آپ کے پرچے کیا آتے ہیں, نالج ہے روٹ لرننگ, نالج ہے رٹا لگانا, نالج بیسڈ کویسچن رٹے لگانے والے سوالات. اور وہ موسٹلی اس کے سوال کیسے ہوتے ہیں, واٹ, وین, ویئر, یہ رٹے والے کویسچنز ہوتے ہیں. واٹ از دی سچ اینڈ سچ تھنگ, دس از نالج بیس, یو ہیو ٹو میمورائز اٹ, آپ کو اس کو میمورائز کرنا ہی ہوگا. سیکنڈ, انڈرسٹینڈنگ, وائی, یہ کیوں ہے, that is understanding. If you are conceptually clear on a particular subject, topic, so you can answer کہ why, کیوں, how is, کیسے اپلائی کیا جاتا ہے, how it is applied. So پرچہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا سارے what, when, where, describe, this والے کویسچن آتے ہیں. 90% آپ کا روٹ لرننگ کے سوالات ہوتے ہیں پرچے میں. اٹس آل, یہ چیزیں سب آپ جانتے ہو, یقین کریں آپ پڑھتے ہو, جانتے ہو, صرف یو ڈونٹ, آپ کا فوکس نہیں رہتا اس چیزوں پر. اور ہم فوکس کیوں نہیں رہتا, ہم ذمہ دار ہیں, ہمارا پرچہ ہی ایسا بنتا ہے کہ سارا ہی روٹ لرننگ ہوتا ہے. تو ہم نکل رہے ہیں فرام روٹ لرننگ, کنسیپچول لرننگ کی طرف جا رہے ہیں, اور جو ہمارا کریکولم کا ڈاکومنٹ بھی یہی کہتا ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگ اگر یہ ہمارے ماڈل پیپرز کو دیکھ لیں, سارے انڈرسٹینڈنگ کے کویسچنز ہوں گے, سارے ایپلیکیشن کے کویسچنز ہوں گے. پھر ہم نے ان ماڈل پیپرز کو حل بھی کر کے ساتھ دے دیا کہ یہ سوال تھا اور جواب یہ ہم سمجھتے ہیں, لیکن وہ میں نے 1 مہینے بعد حل کر کے دے دیا تھا. پہلے ہم نے کویسچن پیپرز دے دیے ماڈل, پھر اس کا حل دے دیا. اور ساتھ ہی ساتھ لرننگ مینجمنٹ سسٹم, اگر آپ کو اپنے بھی کتابیں پڑھنی ہیں تو کم از کم آپ فیڈرل بورڈ کے لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ چلے جائیں ویب سائٹ پر, اور آپ جو سبجیکٹ پڑھنا چاہیں آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گے, اور ہر ٹاپک کے سٹارٹ میں ایس ایل اوز بھی ملیں گے کہ ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آپ سے اس ٹاپک میں.
What is the SLO for this particular topic, اور وہ ٹاپک کیا ہے. اور اس کے مزے کی بات یہ ہے کہ after you watch a short video, اس کے بعد پاپ اپ ہوں گی. You know the word pop up? کمپیوٹر سارے موبائل یوز کرتے ہو تو پاپ اپ کا پتہ ہوگا, فیس بک وغیرہ سارے. تو وہ پاپ اپ کوئز آپ کے سامنے آئیں گے, 10 سوال اسی ٹاپک پہ آئیں گے اور آپ کو جلدی جلدی اس کے آنسر دینے ہوں گے. پھر آپ کو رزلٹ بھی آ جائے گا. آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کے 10 میں سے صرف 1 درست ہے, 9 غلط ہیں, اور آپ کو ریکمینڈ کیا جائے گا واپس جائیں, پڑھیں, واپس ویڈیو واچ کریں. جب آپ واپس واچ کریں پھر اسیسمنٹ, another set of question آ جائے گا. جب آپ وہ اٹیمپٹ کریں گے تب تک وہ کمپیوٹر آپ کو نہیں چھوڑے گا جب آپ 10 کے 10 کریکٹ جواب نہ دیں. اور آپ نے جتنا کام کیا ہے اس سب کا بھی ایک ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی چپتا نہیں ہے, وہ ادھر ہی سیو ہوتا ہے. تو آپ پھر اپنی پروگرس بھی دیکھ سکتے ہو کہ میری پروگرس یہاں پہ تھی, یہاں پہ ہو گئی, پھر یہاں پہ ہو گئی, اور پھر وہاں پہنچ گئی. تو یوں کروز کی شکل میں بھی آپ اپنی پروگرس, اچیومنٹ دیکھ سکتے ہیں. سو دیٹ از فریلی اویلیبل ٹو یو. نون اکیڈمی آپ لوگ ضرور اس کے ویڈیوز یا لیکچرز سنتے ہو, دیکھتے ہو. تو آپ فیڈرل بورڈ کے ویب سائٹ سے لرننگ مینجمنٹ سسٹم بھی دیکھ لیں. اٹ ول ہیلپ یو اینڈ دیٹ از فری آف کاسٹ, کوئی چارجز نہیں ہیں اس کے. ویل ناؤ ایٹ دی اینڈ لیٹ می ایشور یو, فیڈرل بورڈ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. فیڈرل بورڈ یہ غلط پرسیپشن ہے کہ مارکس کم آتے ہیں. مارکس کم آتے ہیں ان بچوں کے جو اچھا پرفارم نہیں کرتے اس میں, اور زبردستی نمبر ہم کسی کو نہیں دیتے. ان بچوں کی حق تلفی نہیں ہوتی. تو اگر یہ SLO بیسڈ ایگزام بن جاتا ہے تو آپ نے رزلٹس میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ 99% مارکس لینے والے بچے اس بورڈ میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. وائی؟ بیکاز the MD-CAT کے جو پیپرز ہیں دیٹ آر کنسیپچول. آپ کی تیاری روٹ لرننگ والے نالج بیسڈ کویسچنس پہ ہوئی ہیں. انڈرسٹینڈنگ کا تو سوال ہی آپ لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آیا. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ نہ کریں بچے فیل ہو جائیں گے. اب وہ سیکرٹ کی بات شیئر کرتا ہوں, کوئی فیل نہیں ہوگا. اگر میرا رزلٹ ہسٹوریکلی تاریخی طور پر 80% پاس پرسنٹیج رہا, میرا وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ میں فیڈرل بورڈ میں کنسیپچول ایگزامز کے ساتھ ہی SLO ایگزامز کے ساتھ ہی میری کوشش ہوگی 90+ پاس پرسنٹیج رزلٹ دوں گا. آپ دیکھ لو گے. اور وہ کیسے؟ ون, آئی ایم ہیلپنگ یو. LMS دے رہا ہوں, ماڈل پیپرز دے رہا ہوں, سالو پیپرز دے رہا ہوں, پھر ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹی لیول, دا لاسٹ سیگمنٹ. ڈیفیکلٹی لیول یہ ہوتا ہے کہ ان پورے کے پرچے میں کتنا پرسنٹ پرچہ مشکل تھا, کتنا پرسنٹ ماڈریٹ تھا, درمیانہ تھا, اور کتنا پرسنٹ ایزی تھا. تو اگر 100 میں سے 40 نمبر لینے والا تو کون فیل ہوگا؟ ایک بھی نہیں فیل ہوگا. لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ, حقدار کو اس کا حق مل جائے گا. ایک کنسیپچول اسٹڈی کرنے والا بچہ, بورڈ ایگزام میں مارکس کم لیتا ہے, اور نقل والا بچہ, روڈ لرننگ والا بچہ زیادہ. تو حق مارا گیا نا اس بچے کا. فیڈرل بورڈ کسی کو کسی کا حق مارنے نہیں دے گا. Every child will be placed at a position جو اس کی اپنی جو اچیومنٹ ہوگی اس حساب سے اس کو پلیس کیا جائے گا. پھر ایک another initiative انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد انٹروڈیوس کرنے والے ہیں. اور وہ جو میں نے شروع میں باتیں کی وہ 1100 میں سے 1098 نمبر والی بات, ہم آپ لوگوں کو اس چکر سے نکالیں گے. نہ آپ کے ادارے کو پتہ ہوگا, نہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے ایکچولی کتنے نمبر لیے ہیں.
آپ کا A+ آئے گا. سو دیٹ از کالڈ دا ریلیٹیو گریڈنگ. جس طرح کیمبرج سسٹم ہے A*, A, B*, B, C*, C. تو ABC میں آئیں گے. ABC کا کیا طریقہ کار ہے؟ اگر میرا پرچہ کنسیپچولی بہت مشکل آیا بایولوجی 12th کا، اور اس میں سے پرچے میں ہائیسٹ پورے بورڈ کے ایگزام میں ہائیسٹ مارکس 60 آ گئے اور اس کے کم سے کم نمبر 15 آ گئے، تو آپ کا جو پرسنٹائل بنے گا آف دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ وہ 15 سے 60 کے پرسنٹیج پہ بنے گا، نہ کہ 0 سے 100 پر. ابھی تو 100 میں سے اگر کسی نے 90 لیے تو 90%، کسی نے اگر وہ پرچہ جو اس کو ہم ایبسولوٹ گریڈنگ کہتے ہیں، ایبسولوٹ گریڈنگ، اس میں سے اگر وہ ایبسولوٹ ہوتا تو وہ پھر 100 میں 60 نظر آئیں گے، ریلیٹیو ہوگا تو وہ 100 میں سے 90 نظر آئیں گے. لاسٹ تھنگ یہ ہے میرے پیارے بچوں، یہ ملک پاکستان یہ ہم سب کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور ہم جتنی قدر کریں اس کی کم ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے بہت محنت، بہت قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک دیا، جس میں ہم آزاد شہری کے طور پر سانسیں لے رہے ہیں. آپ پوچھیں ان غلاموں سے، آپ پوچھیں ان محکوم لوگوں سے جو دوسروں کے نرغے میں رہتے ہیں. شکر کریں آپ ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد، خود مختار ملک میں رہائش رکھتے ہیں، اس کے شہری ہیں. اور دوسری بات یہ ہے ہم بوڑھے ہیں، آپ مستقبل ہو اس ملک کا. مجھے یہاں پر انجینئرز نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں، سائنٹسٹ نظر آ رہے ہیں، اس ملک کے وزراء نظر آ رہے ہیں. مجھے یو آر دا فیوچر. You are the future. We will die. You will be running this country. تو آپ پر ہم جتنی بھی محنت کریں، جتنا بھی ہم آپ کو، تو وہ آپ پر احسان نہیں ہے. یہ صرف ہم اس ملک کا جو بقا ہے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرا یہ حصہ ہے، وحید صاحب کا یہ حصہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ادارہ دیا، آپ لوگوں کو اپرچونٹی فراہم کی. تو اس ملک کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس ملک سے پیار کریں، اور اس ملک کے باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیں، تیار رکھیں، اور تیار کر لیں. آپ لوگ وعدہ ہے؟ آر یو 100% شور؟ بھول جائیں گے آپ لوگ. یہ جو روٹ لرننگ ہے نا، اٹس ناٹ ڈیولپنگ یور مائنڈ. جب تک آپ میں انالیٹیکل سکلز ڈیولپ نہ ہوں، آپ میں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے سکلز ڈیولپ نہ ہوں، آپ چیزوں کو انالائز نہ کر سکیں، آپ چیزوں کو ڈفرینشیٹ نہ کر سکیں ایک دوسرے سے، تب تک آپ کا یہ مائنڈ جو ہے یہ درست طریقے سے نہیں ہے، بس روٹ لرننگ ہے. میک دیم فلاسفرز، میک دیم، ان کو یہ ہمت سکھاؤ کہ وہ سوالات پوچھے، لوگوں سے، ہم سے پوچھے. یہ کیوں ہے آسمان یہ نیلا کیوں ہے؟ یہ جہاز اوپر سے گرتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا بھاری جہاز کیوں ہوا میں گھوم پھر رہا ہے؟ یہ شوڈ بی کویسچننگ، ریزننگ. تو مائنڈ کو آپ لوگ، ایک میرے اور محترم استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کا جو دماغ ہے نا، یہ چکی کی طرح، چکی جانتے ہو جس میں آٹا پیسا جاتا ہے، 2 پل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. Give it something to grind. اس کو کچھ دو تاکہ وہ اس کا پروڈیوس نکلے، آٹا نکلے. اگر نہیں دو گے تو یہ پل خود آپس میں رگڑ کر تباہ ہو جائیں گے. تو give something to think, analyze, analytical skills develop کریں، مائنڈ. اور تھرڈ کمپوننٹ میرے ڈیفینیشن کا کیا تھا؟ سول. سول تو جانتے ہو نا، روح جس کو بولتے ہیں اردو میں، آپ کا روح. اب یہاں پر آپ کے ہائی مورل سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں. موریلٹی، اخلاقیات. آپ میں اتنا مورل کریج ہو، آپ کے اخلاقیات اس بلند سطح پہ ہوں کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے. آپ کے ہائی مورل سٹینڈرڈز ہوں.
یہ میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان سب میں یہ morality, moral standards اس لیول پہ ہوں تو there is no issue, there is no problem at all کہ وہ ان کے سسٹرز یہاں ہوں, بردرز یہاں ہوں, کیونکہ they're all on the high moral standards. تو morality, اخلاقیات, پھر جب morality آپ کی درست ہو جائے تو اس کا ریزلٹنٹلی کیا ہوگا؟ آپ اپنے مذہب اور اپنے دین کے قریب ہو جاؤ گے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور یقین پختہ ہو جائے گا, اور آپ کو اپنے مذہب کے بتائے ہوئے اصول کی صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے گی. باڈی, مائنڈ اینڈ سول, پلیز ڈو ریمبر. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب زندگی عطا فرمائیں. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں. Federal Board and I personally, as a Qaisar, I'm always there. I'm always there to help you, support you, wherever you need me. My name is Munib Rahman. I am reading in Qaid-e-Azam College from Mardan branch. From Mardan branch? Yes. Okay. I am reading in class first year medical. Are you reading or are you studying? Studying. Okay, thank you. I have a question that many from Federal Board students qualify NMDK, TETA, and some other test. But from KFK, just like says Master Director, that many from this board students are from Federal Board and not from other boards. Sir, what's the reason behind this? That many students from Federal Board qualify NMDK, TETA test, but from other boards students did not qualify it. Okay. بیٹا یہ ہے, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہمارے کے پی کے بچے بھی, آپ کے پی سے ہو, جتنا ٹیلنٹ اس صوبے میں ہے یقین کریں کہیں نہیں ہے. جتنی دیکھیں آپ ایسے ہو کہ آپ کو جس سانچے میں ڈالا جائے نا آپ ڈل جاتے ہو. Now this grooming is our responsibility, it's the teacher's responsibility, it's the board's responsibility to conduct reliable, valid examination. تو اگر ایگزام ویلڈ نہیں ہوگا, ریلائبل نہیں ہوگا, اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, تو قصور تو بچے کا نہ ہوا نا بیٹا, قصور تو کچھ اور لوگوں کا ہوا. ٹیلنٹ از دیئر. یہ ایسا نہیں ہے کہ کے پی کے بچے آگے نہیں بڑھتے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں پہلا پختون چیئرمین ہوں آپ کے بورڈ کا, 71 سے لے کر اب تک. تو کیا وہ مجھے چھوڑ دیں, وہ کہہ دیں نہیں تم کے پی سے ہو؟ ایسا نہیں ہے بیٹا. محنت کرو, انشاءاللہ پل ضرور ملے گا. جی بیٹا. سر میں مستجاب احمد قائد-اعظم کالج مردان سے ہوں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ حیثیتی چیئرمین پشاور بورڈ پہ رہ چکے ہیں اور آپ فیڈرل بورڈ میں بھی ہیں, تو نقل کو ہم کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میجر سٹیپ کیا ہے کہ ہم نقل کو کنٹرول کریں؟ کیونکہ ایگزام کے دوران کچھ اس طرح واقعات آتے ہیں کہ بعض نقل پہ چیٹنگ پہ جو ہے وہ پیپر کر دیتے ہیں, اور بعض اپنے عقل کے بلبوتے پہ جو ہے وہ پیپر کرتے ہیں, تو جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں وہ اس وقت ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم میجر سٹیپ کیا کر سکتے ہیں کہ نقل کو آپ کنٹرول کریں؟ آپ حیثیت چیئرمین ہیں, تو میرا یہی کوشچن ہے سر. تھینک یو ویری مچ بیٹا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے ایکسلنٹ کویسچن پوچھا ہے, زبردست کویسچن پوچھا ہے. آئی واز جسٹ فوکسنگ آن دا روڈ لرننگ. میں آپ لوگوں کے کردار پر وہ شک کی بات نہیں کرنا چاہیے, اس لیے ڈیلیبریٹلی قصداً عمداً میں نے اس ٹاپک کو ٹچ ہی نہیں کیا, چیٹنگ کو. میں سپرڈنٹ لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایگزامینرز لگا دیتا ہوں, انویجیلیٹرز لگا دیتا ہوں. پھر یہ کہا جاتا ہے, اور یہ میں کل کے دل کی بات کر رہا ہوں بیٹا آپ کے ساتھ, پھر وہ ان کو بورڈ والے کہتے ہیں کیمرے لگواؤ ہالز میں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا, اور کیمروں سے دیکھتے ہیں. میں پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں,
میں جب پشاور بورڈ کا چیئرمین تھا، جب نتیجہ آیا، ایک ایگزام ہوا تھا، بدقسمتی سے وہ کووڈ کی وجہ سے 20 کا ایگزام تو نہ ہو سکا، لیکن 19 کا جو سپلیمنٹری ایگزام تھا میں اس وقت جوائن کر گیا تھا، ایگزام کے دوران ہی میں نے چارج لیا تھا. جب اس کا نتیجہ آیا تو وہ انفیئر مینس کیسز کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، وہ کیسز دیکھ رہے تھے اور سزائیں پرپوز کر رہے تھے. میں نے پوچھ لیا، میرے پاس ایز اے چیئرمین کیسز آ گئے کہ یہ ان بچوں کو سزا دے دے. دے آر فاؤنڈ ان unfair means while cheating or using other means. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بچوں کو سزا دے دوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس سینٹر میں سپرڈنٹ کون تھا، انویجیلیٹر کون تھا، اور ان کو کیا سزا پروپوز کی گئی ہے ان کے لیے. کہتے جی وہ تو ہم نہیں کرتے. میں نے کہا اگر ان کو سزا نہیں ملے گی تو بچے کو بھی نہیں ملے گی. میں نے کسی کو سزا نہیں دی. چیٹنگ بیٹا، جب آپ when I'm talking about your moral character, your high standard moral values, تو اس میں پھر چیٹنگ نہیں ہوگی. اینڈ سیکنڈلی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ سارا تو پرچہ نالج بیسڈ ہوتا ہے، رٹے والا پرچہ ہوتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں، گائیڈز، نوٹس وہ اٹھا لیتے ہو اور وہاں سے نقل شروع کر دو. بہترین، آپ نے مجھ سے حل بھی پوچھا، بہترین طریقہ یہ ہے انشاءاللہ 23 اگر زندگی رہی، اور لیکن سسٹم would run whether I remain there or not, but I'll give them such system کہ 2024-23 تک میں کہوں گا کتابیں لے آؤ اپنے ساتھ، بکس لے آؤ. It will be open book examination. میرا سوال ہی بیٹا ایسا نہیں ہوگا. ابھی میں نے ایک MCQ پوچھا نا، کنسیپچول، رٹا ہوگا تو جواب نہیں دے سکو گے، اگر پڑھا ہوگا تو جواب دے سکو گے. لیکن اگر اس کو مزید سسٹمیٹکلی ختم کرنا ہے، SLO بیسڈ ایگزام از دا سولوشن. آپ آپس میں ڈسکشن کریں، کچھ کریں، آئی ڈونٹ مائنڈ. اب تو میں نے یہ بات نہیں بتائی کیونکہ دس از ویری انیشیل اسٹیجز. میری کنسلٹیشن چل رہی ہے ود آل دوز انسٹیٹیوشنز ابراڈ جو باہر کے ہیں. ہم تو ایگزام ہی کمپیوٹر بیس پورا لیں گے فار ابراڈ اسکولس، ناٹ پاکستانی اسکولس. وہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے. تو بیٹا دا آنسر از SLO بیسڈ ٹیچنگ لرننگ اینڈ SLO بیسڈ ایگزامینیشن. دیٹ از دی سولوشن فار اسٹاپنگ چیٹنگ. I am Sobia Fazal from Mardan Qaid-e-Azam, and my question is that جس طرح ہمارا مطلب قائد-اعظم مردان سسٹم ہے، مطلب مردان بورڈ ہے، اور ہماری جو منتھلی فی ہے اور مطلب ایڈمیشنز وغیرہ ہے، تو یہ او لیول اور اے لیول میں بہت مطلب بگ ڈفرینس ہے. او لیول کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارا کم ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس فیڈرل بورڈ میں ہوتا ہے، یعنی اس طرح بھی سیم ہوتا ہے؟ فیڈرل بورڈ میں بیٹا نسبتاً دوسرے بورڈ سے کم فیس ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہے. اسپیشل چلڈرن جو ہیں ان کی کوئی فیس نہیں ہے. فیڈرل بورڈ میں فیسیں بہت کم ہیں بیٹا، 1200 ہے، 1300-1400 روپے اتنی فیس ہے، یہ زیادہ نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ از اٹ پاسبل فار دا کرنٹ اسٹوڈنٹس ٹو گیٹ رجسٹرڈ ان فیڈرل بورڈ؟ یس اٹ از پاسبل. آپ 2022 کا 9th کے بچے ہوں، 10ویں کے بچے ہوں. ہاں 10ویں کا تھوڑا مسئلہ یہ رہے گا کہ آپ کا 9th ادھر بورڈ سے ہوا ہے اور ادھر. بہرحال میرے لیے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو. یا 12ویں کے بچے کیونکہ ایک بورڈ سے 11ویں کر چکے ہیں، 12ویں میں میرے پاس آئیں گے تو ان کا مسئلہ ہے، میرے لیے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن 9th اور 11th کو میں ضرور انکریج کروں گا کہ آ جائیں، آپ لوگ آ جائیں. انجوائے دا فلیکسیبلٹی آف دا فیڈرل بورڈ، انجوائے conceptual learning and enjoy SLO based examination.